अस्सलाम वालेकुम क्लास फिफ्थ आज हम नज़म पढ़ेंगे एक वक्त में एक काम। और ये नज़म लिखी है आपकी इस्माइल मेठी ने। पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तारुफ। मोहम्मद इस्माइल मेठी का शुमार उर्दू के बुलंद पाया शायरों में होता है। बुलंद पाया शायरों में होता है यानी बुलंद पाया का मतलब बहुत ऊंचे दर्जे के, यानी कि बेहतरीन लिखने वाले। वो 12 नवंबर 1844 को यानी 1844 को मेरठ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम मेरठ में ही हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद सहारनपुर के ज़िलाई स्कूल और आगरा के स्कूल में फ़ारसी के उस्ताद रहे। तालीम जब उनकी मुकम्मल हो गई तो सहारनपुर के ज़िलाई स्कूल और आगरा के स्कूल में फ़ारसी के उस्ताद रहेंगे, इनके फ़ारसी पढ़ाते थे। रिटायर होने के बाद बाकी उम्र किताबें लिखने में गुजारी। आला काबिलियत और अदबी खिदमात के सिलसिले में खान साहब का खिताब मिला। यानी इस्माइल मेठी को कौन सा खिताब मिला हुआ था? खान साहब का खिताब मिला था। बच्चों के लिए मुतअद्दिद यानी बेशुमार मुतअद्दिद दरसी किताबें लिखी। दरसी यानी जो स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। एक कुलियात उनकी यादगार है, मतलब ये एक उनकी जो किताब है उसका नाम है एक कुलियात, ये उनकी यादगार किताब है। गज़लियात के अलावा उन्होंने अखलाकी नज़में, किस्से और कहानियाँ भी लिखी। 1 नवंबर 1917 को मेरठ में इंतकाल कर गए। कब पैदा हुए थे? 1844 में पैदा हुए थे और इंतकाल कब किया? 1917 में। लेकिन आप ये देखिए कितने पाए के शायर थे। 1844 में पैदा हुए और 1917 में इंतकाल भी हो गया, यानी एक सदी गुजर गया उनके इंतकाल को भी। लेकिन आज भी उनकी लिखी हुई नज़में स्कूलों में दरसी किताबों में लगी हुई हैं। तो देखिए कितने पाए के वो जो है शायर थे। चलें अब नज़म पढ़ते हैं आपकी। एक वक्त में एक काम है। काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा है। काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का ना लो नाम। जब काम का वक्त हो करो काम, भूले से भी खेल का ना लो नाम। हाँ खेल के वक्त खूब खेलो, कूदो फांदो के डंड पेलो। हाँ खेल के वक्त खूब खेलो, कूदो फांदो के डंड पेलो। खुश रहने का है यही तरीक़ा, हर बात का सीखिए सलीक़ा। खुश रहने का है यही तरीक़ा, हर बात का सीखिए सलीक़ा। अपनी हिम्मत से काम करना, मुश्किल हो तो चाहिए न डरना। अपनी हिम्मत से काम करना, मुश्किल हो तो चाहिए न डरना। हर वक्त में सिर्फ एक ही काम पा सकता है बेहतरी से अंजाम। हर वक्त में सिर्फ एक ही काम पा सकता है बेहतरी से अंजाम। जब काम में काम और छेड़ा, दोनों ही में पड़ गया बखेड़ा। जब काम में काम और छेड़ा, दोनों ही में पड़ गया बखेड़ा। है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। है काम के वक्त काम अच्छा और खेल के वक्त खेल ज़ेबा। यकीनन थोड़ी बहुत तो समझ आ गई होगी कि इसमें बात क्या कही जा रही है, क्योंकि ये बात तो हर वक्त आप लोगों को कही जाती रहती है। मेरे ख्याल से तो घर पर भी कही जाती रहती होगी, स्कूल में तो खैर कही ही जाती है हर वक्त। अच्छा अब आइए चलें इसकी तशरीह करते हैं। है काम के वक्त काम अच्छा, यानी जब आप काम कर रहे हैं तो फिर काम कीजिए। ये नहीं कि अब जैसे पढ़ रहे हैं
تو اب پڑھنے میں دھیان لگا ہوا ہے، ارے باہر کون بلا رہا ہے، کہاں کیا، میں کیسے، نہیں بھائی جلدی ختم کروں تاکہ میں کھیلنے جاؤں، یہ طریقہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے کوئی امی نے کام کہا ہے، اب کرنا وہ کام ہے لیکن آپ کا دھیان جو ہے وہ کھیل میں لگا ہوا ہے، وہ کام بھی آپ صحیح طرح نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پر بچے ہیں، عموماً لڑکوں کو مائیں جو ہیں وہ گھر سے سودا لینے کے لیے بھیجتی ہیں، اب دیکھیں یہ کام ہے، آپ کو ذمہ داری کے ساتھ سودا لینے کے لیے بھیجا ہے، جب آپ کو سودا لینے کے لیے بھیجا ہے تو اس کا مطلب ہے توجہ کے ساتھ آپ جائیں، صحیح طرح خریداری کریں اور سیدھے گھر آئیں۔ اب لیکن اس میں بچے عموماً کرتے کیا ہیں، ادھر ادھر لگ گئے، کھیل کود میں لگ گئے، اب کہیں پیسے گرا دیے، یا اب جب وہاں گئے ہیں سودا لینے گئے ہیں تو دکاندار سے صحیح طرح بھاؤ تاؤ نہیں کیا، نہ ہی کسی چیز کی قیمت پوچھی، کیونکہ دھیان تو تھا، ارے وہاں راستے میں لڑکے کھیل رہے تھے، مجھے تو وہاں جانا ہے ابھی کھیلنے کے لیے، تو یہ غلط ہے۔ اسی طریقے سے بچیاں عموماً کچن کے اندر کوئی کام کر رہی ہیں لیکن کیا کر رہی ہیں، وہ کام میں دھیان کم ہے، ڈرامہ جو چل رہا ہے اس میں زیادہ دھیان ہے، تو جب کام کر رہے ہیں تو پھر کام کریں، بس پھر سب چیزوں کو بھول جائیں، پھر آپ جو کام کر رہے ہیں اس وقت وہی کام اچھا ہے، ورنہ وہ کام بھی آپ کا خراب ہو جائے گا۔ تو ہے کام کے وقت کام اچھا اور کھیل کے وقت کھیل زیبا، یعنی موضوع بات یہی ہے کہ جب کھیل رہے ہیں ایک پرٹیکولر ٹائم بنائیے تو پھر اس وقت کھیلیے، بس وہ اسی وقت زیبا ہے، وہ اسی وقت موضوع ہے کہ آپ کھیل کے وقت کھیل کریں۔ جب کام کا وقت ہو کرو کام، بھولے سے بھی کھیل کا نہ لو نام، یعنی جب کام کا وقت ہے اور آپ کام کر رہے ہیں تو بھولے سے بھی کھیل کا نام نہ لیں، یعنی بھولے سے بھی اپنا دماغ اس طرف نہ لگائیں، ورنہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ کام خراب ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ذرا سا بھی ذہن میں اس کام کو توجہ نہیں دی، جو کام آپ کر رہے ہیں آپ نے اس کو توجہ نہیں دی اور ذرا سا بھی ذہن میں آپ کھیل کود کا دھیان لے آئے تو آپ کا وہ کام بھی خراب ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اب کوئی ٹیسٹ آپ کو ملا ہے اور آپ کو وہ یاد کرنا ہے، لیکن آپ کی ساری کنسنٹریشن اور توجہ جو ہے وہ کھیل کے اوپر لگی ہوئی ہے، تو اب کیا ہوگا، آپ دیکھیں یہاں یاد کر رہے ہیں لیکن کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی یہاں کر کے یاد کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ کے یاد بھی نہیں ہوگا اور دیکھیں کھیل بھی نہیں ہو رہا، آپ صحیح طرح کھیل سے بھی لطف اندوز نہیں ہو رہے اور صحیح طرح پڑھ بھی نہیں رہے، اور جب صحیح طرح پڑھ نہیں رہے تو یقیناً اسکول کے اندر بھی آپ کے اچھے نمبر نہیں آئیں گے، اور جب اچھے نمبر نہیں آئیں گے، صحیح طرح مس کو آپ کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے تو انسلٹ ہی ہوگی یقیناً۔ تو یہ کس وجہ سے ہے کہ کام کے وقت کام نہیں کر رہے، یعنی پڑھائی کے وقت پڑھائی نہیں کر رہے، تو بھولے سے بھی کام کے وقت کھیل کا نام نہیں لینا چاہیے۔ ہاں کھیل کے وقت خوب کھیلو، کودو پھاندو کے ڈنڈ پہ لو۔ کودو پھاندو یعنی کسی بھی قسم کا کھیل کریں، ایسا کھیل جو آپ کو نقصان نہ پہنچائے یا وہ کھیل ہمارے اسلام نے منع نہ کیا ہو۔ اس کے علاوہ جو کھیل ہے وہ کھیل کھیلیں، چاہے ڈنڈ پہ لیں۔ ڈنڈ پیلنے کا مطلب ایک خاص ورزش ہوتی ہے جو کہتے ہیں ڈنڈ نکالنا، تو وہ ڈنڈ پیلنے کی ورزش ہوتی ہے جس میں یہ عموماً لڑکے کرتے ہیں، جس میں یہ بازو اچھے بنا لیتے ہیں، خوب ورزش کرتے ہیں، تو یہ وہ کریں، جس قسم کا بھی چاہیں کھیل کھیلیں، کودنے والا کھیل کھیلیں، دوڑنے والا کھیل کھیلیں، یا کوئی اور کرکٹ کھیلیں، ہاکی کھیلیں، بیڈمنٹن کھیلیں، کچھ بھی کھیلیں، لیکن کھیل کے وقت کھیل کریں اور کام کے وقت کام کریں۔ خوش رہنے کا ہے یہی طریقہ، ہر بات کا سیکھیے سلیقہ۔ تو دیکھیے خوش رہنے کا یہی طریقہ ہے۔ اب خوش رہنا اس سے کیا، اس کھیل سے اور کام کے وقت کام اور کھیل کے وقت کھیل سے خوشی کی کیا مناسبت ہے؟ اس کی یہ مناسبت ہے کہ جب آپ توجہ سے پڑھیں گے نہیں یا جو کام آپ کر رہے ہیں وہ توجہ سے نہیں کریں گے، آپ کا دھیان سارا کھیل میں ہوگا تو وہ کام آپ کا خراب ہوگا، اور جب کام خراب ہوگا تو پھر ڈانٹ بھی پڑے گی، اور جب ڈانٹ پڑے گی تو رونا بھی آئے گا، تو خوشی تو نہیں ہوگی۔ ڈانٹ پڑنے کے بعد تو غم ہی ملتا ہے، اور پھر بھاں کر کے روتے ہی ہیں، تو خوشی تو میسر نہیں آئی۔ تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ خوش رہنے کا ہے یہی طریقہ ہے کہ جب آپ کو کام کرنا ہے تو آپ کام کریں پوری توجہ کے ساتھ، پوری دل لگا کر، دل جمعی سے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ ہم سے خراب نہ ہو، بہترین ہو، اور جب بہترین ہوگا تو یقیناً کوئی نہیں ڈانٹے گا، اور جب کوئی نہیں ڈانٹے گا تو یقیناً تعریف ہی ہوگی اور پھر خوشی ملے گی۔
تو یہ ایک سلیقہ ہے یہ بھی جو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہاں ہم جو کام کر رہے ہیں ہمیں وہی کرنا چاہیے، ہمیں دوسری طرف کسی اور چیز پہ دھیان نہیں لگانا چاہیے ورنہ یہ کام خراب ہو جائے گا۔ تو یعنی ہمیں جو بھی کام ہو اس کا طریقہ اور سلیقہ سیکھنا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پر چلنا ہے، چل رہے ہیں ہم، اب کچھ بچے اس طرح بھی چلتے ہیں، کودتے پھانگتے چل رہے ہیں، نہ دیکھ رہے ہیں آگے کہ کیا ہے، پتھر آیا ٹکرائے گر گئے اور پتہ چلا ہاتھ میں فریکچر ہو گیا، تو مطلب یہ سلیقہ تو نہیں ہوا چلنے کا۔ تو یعنی ہر بات کا سلیقہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح بات کرنی ہے، کس طرح چلنا ہے، کس طرح کام کرنا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، کس طرح اٹھنا ہے، ہر چیز کا سلیقہ آنا چاہیے۔ اپنی ہمت سے کام کرنا، مشکل ہو تو چاہیے نہ ڈرنا، یعنی جو کام آپ کو دیا گیا ہے وہ یقیناً اس کام کی آپ میں ہمت ہوگی، تو اب ڈرنا نہیں چاہیے کہ نہیں بھائی یہ تو بڑا بھاری کام ہے، یہ میں کیسے کروں گا۔ اب جیسے مثال کے طور پر بچے عموماً اگر میتھ کے سوالات دیے گئے ہیں تو کہتے ہیں اتنے سارے میز ہم کیسے کریں گے، تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ تو ڈرنا نہیں چاہیے کام سے، اور جب کام کرتے ہیں تو اور زیادہ ہم اچھے ہو جاتے ہیں، تو ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ کوئی بات نہیں مس، کتنے بھی ہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو کرنے کی تو چیز ہے تو ہم یہ کر لیں گے۔ لیکن بہت سے بچے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کم ہمتی دکھاتے ہیں، تو یہ کم ہمتی نہیں دکھانی چاہیے۔ ہر وقت میں صرف ایک ہی کام پا سکتا ہے بہتری سے انجام، یعنی ایک وقت میں ایک کام ہی بہت اچھی طرح ہوگا، ورنہ تو اگر دو کام کو ایک ساتھ شروع کر دیا جائے گا تو وہ کام اچھا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کو میتھ کے سوالات کرنے ہیں یا آپ کو اپنا ہوم ورک کرنا ہے اور آپ ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے ہیں، آپ یہ چاہ رہے ہیں ٹی وی بھی دیکھتا رہوں کام بھی کرتا رہوں، آپ کیسے ممکن ہے؟ آپ بتائیے۔ پھر آپ کے کام میں مسٹیک ہوگی، اور جب کام میں آپ کی غلطیاں ہوں گی تو یقیناً پھر ڈانٹ بھی پڑے گی، پھر ناخوش بھی ہوں گے آپ۔ تو یہ جب کام آپ کو کرنا ہے تو پھر ایسی جگہ نہ بیٹھیے جہاں کھیل کود ہو رہا ہو یا جہاں کوئی اور باتیں ہو رہی ہیں، تو اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، بلکہ جو آپ کو کام ملا ہے دل جمعی کے ساتھ آپ کو اپنا وہ کام کرنا چاہیے۔ جب کام میں کام اور چھیڑا، دونوں ہی میں پڑ گیا بکھیڑا۔ اب بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کام کے ساتھ ساتھ دو کام کر رہے ہیں۔ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو جب ایسا ہوتا ہے کہ ہم دو کام بعض اوقات ایک ساتھ، کیونکہ ہمیں طریقہ سلیقہ ہم بچپن میں سیکھ چکے ہوتے ہیں۔ بچوں کی جو عمر ہوتی ہے تو اس میں بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے اگر دو کام ایک ساتھ چھڑیں گے تو خراب ہو جائے گا۔ لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو بڑے ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تک آپ سلیقہ سیکھ چکے ہیں کام کرنے کا۔ جب کام کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے تو پھر دو کام بھی ایک ساتھ اگر ہم شروع کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ دونوں کام صحیح ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر گھروں میں دیکھا ہوگا امی ہنڈیاں بھی پکا رہی ہوتی ہیں اور ساتھ ساتھ مشین میں کپڑے بھی دھل رہے ہوتے ہیں، تو دونوں کام ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، جب بڑے ہو کے ہم دو کام ایک ساتھ بھی شروع کرتے ہیں تو کیونکہ دونوں کاموں کا ہمیں طریقہ آتا ہے، دونوں کاموں کو ہمیں مینیج کرنا آتا ہے، تو جب ہمیں مینیج کرنا آتا ہے ہم دونوں کام ایک ساتھ کر سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ابھی جب ہم بچے ہوتے ہیں تو ہم بچے ہوتے ہوئے تو سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ کنڈیشن نہیں ہوتی کہ ہم دو کام ایک ساتھ کر لیں۔ تو ہمیں ایک وقت میں ایک کام کو لیکن اسے بہترین طریقے سے انجام دینا چاہیے، ورنہ تو فائدہ کیا ہوگا، دو کام ایک ساتھ شروع کیے اور ایک کام بھی صحیح طرح انجام نہیں دیا ہم نے، تو پھر تو ڈانٹ ہی پڑنی ہے ہمیں، واہ تو نہیں ہونی ہماری۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک وقت میں ایک کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم پڑھیں، اور اگر ہم کھیل رہے ہیں تو ہم کھیلیں، اور یہ نہیں کہ کھیل کے لیے کھیلیں تو کھیلیں اتنا کہ پڑھنے کو وقت ہی نہ دیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب ایک وقت ہوتا ہے، ہمیں اپنے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں ہر کام کے لیے اپنا کوئی طریقہ کار، کوئی شیڈیول بنانا ہوگا۔ جیسے اب ہماری روٹین ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی طالب علم ہیں ہم، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب ہمارا صبح کا وقت ہوتا ہے کہ ہم اسکول جاتے ہیں، تو ہماری پوری روٹین ہونی چاہیے کہ بھائی اب اتنے وقت پہ ہم واپس آئیں گے، اس وقت ہم نے یہ کام کرنا ہے، اتنے سے اتنے بجے تک ہم نے کھیلنا
دینا ہے، اس وقت میں ہم نے سپارہ پڑھنا ہے، اس وقت ہم نے یہ والا کام کرنا ہے، یہ وقت امی کے لیے وہ ہے کہ جو وہ کام کہیں گی تو ہم نے اس وقت میں یہ والا کام کرنا ہے، اور ہم نے پڑھنا اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک ہے، ٹی وی جو دیکھنا ہے وہ ہم نے اتنی دیر کے لیے دیکھنا ہے۔ تو جب آپ نے پورا شیڈیول بنایا ہوا ہوتا ہے نا، تو یہ سلیقہ ہوتا ہے آپ کے کام کرنے کا۔ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کام میں دوسرا کام جو ہے وہ چھیڑ دیں آپ، اور دو کاموں کو مکس ہو گیا اور ہبڑ تبڑ میں کرنے کی کوشش کریں، پھر یہ نہیں ہوتا۔ پھر لازمی سی بات ہے آپ کی ڈیلی کی روٹین چل رہی ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ کے سارے کام چل رہے ہوتے ہیں، تو افراتفری نہیں ہوتی۔ جیسے بہت سے بچے ہیں آج اردو کا کام ملا ہے وہ نہیں کرتے اور وہ کل پہ ڈال دیتے ہیں، اور پھر کل جب میتھ کا ملا ہے تو اب اردو اور میتھ دونوں میں پھنس گئے، دونوں کی مسوں نے کہہ دیا کہ اگر آپ نے ٹائم پر کاپی نہیں دی تو لیٹ وقت لکھ دیا جائے گا۔ اب گھبرا رہے ہیں کہ اب اس کے ساتھ اس کا کام اور اس کے ساتھ اس کا کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح عموماً خواتین یا عموماً بچیاں جو ہوتی ہیں وہ گھر کے کاموں میں بھی یہ حرکت کر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ طریقہ سلیقہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کون سا کام کس وقت پہ کرنا ہے۔ تو ہر کام کی، جب ہم چھوٹے ہیں تو ہماری چھوٹے کے مطابق چھوٹے ہونے کے مناسبت سے ہماری روٹین ہونی چاہیے، اور جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں، اب جیسے ہم لوگ ہیں تو ہماری اپنی روٹین ہوتی ہے کہ بھائی اس وقت ہم نے اسکول جانا ہے، اس وقت ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس وقت ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اگر ہم نے کہیں کسی سے ملنے ملانے جانا ہے تو یہ پرٹیکولر ہماری دن ہے، اس کے علاوہ نہیں جا سکتے ہم۔ یا پھر اگر کسی نے ہمارے یہاں آنا ہے تو ان کو بھی ہم نے کہا ہوا ہے کہ نہیں بھائی یہ دن ہماری چھٹی کے ہوتے ہیں اور اس میں بھی اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، آپ اس میں آئیے۔ تو یہ ایک سلیقہ ہوتا ہے اپنی زندگی گزارنے کا جو کہ ہمیں سیکھنا چاہیے۔ سلیقہ کیسے سیکھیں گے؟ بڑے سلیقہ سکھاتے ہیں۔ جب آپ کو امی یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ نہیں کرنا، یہ کر لو بس صرف، تو اس کا مطلب ہے یہ سلیقہ سکھایا جا رہا ہے آپ کو۔ اسی طرح جب ٹیچر آپ کو کلاس کے اندر کہہ رہی ہیں کہ جب ہم پڑھا رہے ہیں تو پڑھیں، آپ خاموشی سے نیچے نیچے باتوں میں لگے ہوئے، تو آپ دیکھیں یہ آپ کو سلیقہ نہیں آتا جماعت میں بیٹھنے کا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جماعت میں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ تو جماعت میں بیٹھنے کا کیا سلیقہ ہے یہ ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ تو یعنی اس عمر میں بہت ساری ہماری ارد گرد جو چیزیں ہمارے سامنے آتی جاتی ہیں انہیں ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے، اور اچھی بات ہر ایک سے لینی چاہیے۔ جو کوئی اچھی بات بتا رہا ہے اس کی بات توجہ سے سننی چاہیے اور پھر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ آپ کی نظم تھی، ایک وقت میں ایک کام۔ اب اس کے الفاظ معنی دیکھیے۔ زیبا کا مطلب ہوتا ہے موزون، اور ڈنڈ پیلنا، ڈنڈ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی جسمانی ورزش ہوتی ہے۔ بکھیڑا، بکھیڑا کا مطلب پھیلا ہوا۔ خوش اسلوبی یعنی اچھے طریقے سے، اور انجام، اختتام، سلیقہ، اچھے طریقے سے کام کرنا۔ اب ہیں آپ کے معروضی سوالات۔ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے۔ یا آپ نے پیچھے کئی جگہ کام کیا ہے، اب آپ کو آتا ہوگا یہ کام، میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ اس نظم کا عنوان کس چیز کے بارے میں؟ کھیل، سستی، آرام، کام۔ اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ مولانا محمد حسین آزاد، اسماعیل میٹھی، امجد اسلام امجد، علامہ اقبال۔ کھیل کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ سونا، آرام کرنا، کھیلنا، پڑھنا۔ ایک وقت میں کتنے کام کرنے سے بہتر انداز میں کام مکمل ہوتے ہیں؟ کئی، 2، 1، 5۔ مشکل کے وقت کس چیز سے کام لینا چاہیے؟ خوف، شرارت، ہمت، غصے۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ اس نظم کے شاعر کون ہیں؟ اب کس طرح جواب لکھیں گے آپ؟ پورے سوال سے ہی جواب آ جاتا ہے، ایسے جو کون والے سوالات ہوتے ہیں۔ اس نظم کے شاعر اسماعیل، محمد اسماعیل میٹھی ہیں۔ اس نظم کے شاعر کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ اس نظم کے شاعر، اب دیکھیے کب، تو آپ ایئر لکھ دیں گے 1844، اور کہاں یعنی میرٹھ میں۔ اب یہ پیچھے سے آپ دیکھ دیکھ کے خود کریں گے۔ ہر بات کا سلیقہ سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ ہر بات کا سلیقہ سیکھنا یوں ضروری ہے کہ تاکہ ہر کام بہتر طریقے سے انجام دیا جا سکے۔ شاعر کے خیال میں کام کے وقت کام، شاعر کے خیال میں کام کے وقت کام اور کھیل کے وقت کھیلنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں یہ درست ہے یا غلط؟ جواب میں وجوہات بھی بتائیے۔
آپ کے خیال میں کیا ہے کہ درست ہے؟ یقیناً کوئی بھی عقل مند شخص جو ہوگا وہ یہ بات سن کے یہی کہے گا کہ جی یہ بات درست ہے کہ کام کے وقت کام اور کھیل کے وقت کھیل ہونا چاہیے. اس لیے درست ہے کہ تاکہ کام بھی خراب نہ ہو اور کھیل کے وقت مکمل پورے طریقے سے خوش ہوا جا سکے. کھیل کے خوشی ملتی ہے نا، تو مکمل پورے طریقے سے خوشی میسر آ سکے، اور جب خوشی میسر آتی ہے تو ہم تندرست و توانا رہتے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ کام کے وقت کام کریں اور کھیل کے وقت کھیل کریں. کوئی ایسا واقعہ یاد کیجئے جب آپ نے اپنی ہمت سے کوئی مشکل کام خود ہی کیا ہو. اب یہ تو آپ خود بتائیں گے کہ کیسا کام تھا اور آپ نے جو ہے وہ مشکل سا کام تھا اور لیکن آپ نے بڑی ہمت سے خود ہی کر دیا. املا کی درستی. ہے کی جگہ حلوے والی ہے استعمال کر کے درست جملے اپنی کاپی میں لکھیے. سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض ہے. سعودی عرب کا اب دیکھیں یہاں پہ یہ والی ہے حلوے والی ہے، حکومت ریاض ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے مجھے اچھی طرح. اب آپ کو پتا ہے 5th میں آ گئے ہیں آپ کہ طرح میں کیا آتا ہے. مجھے اچھی طرح یہ والا ہے آتا ہے. معلوم تھا کہ ریل گاڑی آنے والی ہے. اس طرح آپ نے صحیح کر کے اپنی کاپی میں لکھتے ہیں. آپ غلط بھی لکھیے گا تاکہ نیچے اس پہ صحیح بھی اتاریے گا. علی کو اپنی بلی سے محبت ہے. اب دیکھیں اس میں کون سی والی ہے جبکہ آپ کے پاس کون سی ہے آئے گی. اس میں پتہ ہے محبت میں کون سی ہے آتی ہے. علی کو اپنی بلی سے یہ دیکھیے یہ والی محبت حلوہ آتا ہے اس میں، حلوہ والی یہ آتی ہے اس میں محبت ہے. علی کو اپنی بلی سے محبت ہے. ٹریفک وارڈن محنت سے اپنا کام کرتا ہے. ٹریفک وارڈن محنت سے اپنا کام کرتا ہے. امی کو میری صحبت کی فکر ہے. امی میری صحبت، دیکھیے صحبت کیسے لکھتے ہیں، صحبت یہ کی فکر ہے. کیوں فکر ہے؟ اس لیے اگر صحبت خراب ہوگی تو آپ بگڑ جائیں گے. اب اسی طرح دیکھیے نیچے آئیے اشعار درست کیجیے. اب درست کر کے یہیں لکھنے. یہ املا کی درستی یہ تو آپ نے کام کاپی میں کرنا ہے. اب اشعار درست کیجیے یہ یہیں کیجیے گا. ہے کام کے وقت کام اچھا اور کھیل زیبا کھیل کے وقت. یہ تو پیچھے بھی نظم آپ نے پڑھی ہے نا، خود صحیح کیجیے اسے. جب کام میں کام اور چھیڑا پڑ گیا بکھیڑا دونوں ہی میں. اب یہ تو بالکل نثر ہو گیا. تو اب پیچھے آپ نظم کر چکے ہیں، اب خود یہاں کیجیے گا. دیے گئے شعر کی تشریح کیجیے، شاعر کا حوالہ بھی دیجیے. اپنی ہمت سے کام کرنا مشکل ہو تو چاہیے نہ ڈرنا. اب دیکھیے حوالہ اس میں کس طرح دیا جاتا ہے. شعر تو آپ کا ہے یہیں پر آپ نے کام کرنا ہے. ہیڈنگ لگائیے حوالہ.
ٹھیک ہے. اب حوالہ میں کیا کریں گے آپ, کیا لکھیں گے, یہ شعر اسماعیل میٹھی کی نظم ایک وقت میں ایک کام سے لیا گیا ہے. یہ حوالہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب اگلی لائن سے لکھیں گے, اس میں شاعر کہتے ہیں اپنی ہمت سے کام کرنا مشکل ہو تو چاہیے نہ ڈرنا. اس میں شاعر کہتے ہیں کتنا بھی مشکل سے مشکل کام ہو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے, اس سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہائے یہ میں کیسے کروں گا یا ہائے میں یہ کیسے کروں گی, بلکہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو خود بخود اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کی ہمت دے دیتے ہیں. تو پھر ہمیں اپنی اس ہمت کو استعمال کرتے ہوئے پورا کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے, اور جب ہم ارادہ کر لیں گے تو آٹومیٹیکلی قدرتی طور پر یہ ہوگا کہ ہمارے اندر پوری ہمت جمع ہو جائے گی اور ہم اس ہمت سے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دیں گے. تو کبھی بھی کوئی بھی بھاری سے بھاری کام ہو, کیسا بھی مشکل کام ہو, ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے اور بلکہ ہمت کر کے اپنے کام کو خود پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے. اور دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمت نہ ہاریں اور صحیح طرح کام کریں. اب اس کے بعد ہے گنتی سیکھیے اور لکھیے. آپ دیکھیے اس میں گنتی ہے آپ کی, اردو کی گنتی ہے 1 2. اب پیچھے سے آپ کر چکے ہیں, آپ کو پتا ہے کیسے کرتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. آپ دیکھیے آپ کیا ہے 41 42 43 اور یہ کہاں تک ہے 60 تک ہے. تو اب دیکھیں میں اردو میں لکھ کے دکھا رہی ہوں آپ کو گنتی. 41 4 ایسے بناتے ہیں. اب یہ کیا ہوگا 42, یہ کیا ہوگا 43, یہ کیا ہوگا 44 اور یہ کیا ہوگا 45 اور یہ کیا ہوگا 46 اور یہ ہے 47 اور یہ ہے 48 اور یہ ہے 49 اور یہ ہے 50. ٹھیک ہے. اب 51 کیا کہیں گے اسے 51 52 53 54 55 56 57 58 59 اور یہ ہے 60. اب دیکھیے اس میں 0 ایسے ڈالتے ہیں اردو کی گنتی میں, یہ والا 0 یہ انگلش کا 0 ہے, یہ نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی نظم تھی ایک وقت میں ایک کام. السلام علیکم.